NCN टीवी के टॉक शो आपके मुताबिक में खुशामदीद। नाजरीन, पाकिस्तान में गुज़श्ता माह पेका तरमीमी बिल 2025 बड़ी उजलत में मंजूर कर लिया गया। हैरत की बात यह है कि सहाफ़ियों से राय लेना या उन्हें एतमाद में लेना ज़रूरी समझा नहीं गया। सहाफ़ी तंजीमों ने पेका तरमीम को यकसर मुस्तरद कर दिया है। एहतजाज का ये सिलसिला शुरू है और हाई कोर्ट में इसे चैलेंज कर दिया गया है। गोया इसका मकसद मीडिया पर डिसइंफॉर्मेशन है, साइबर क्राइम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रोकना मकसूद हो सकता है। कुछ लोगों ने इस बिल का इस्तेमाल अपने मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पेका बिल क्या है, सहाफ़ियों और आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ इससे क्या है। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी, इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ वाबस्ता हैं, नईम कैसर साहब। नईम कैसर साहब, आपको टॉक शो में खुशामदीद कहते हैं। जी थैंक यू सो मच सैमसन साहब, बहुत शुक्रिया एनसीएन के प्लेटफॉर्म का, आपका और आपके सारे व्यूवर्स का। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू जी। नाजरीन, ये जहाँ फेसबुक और बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुतासर हुआ, वहाँ पे व्हाट्सएप पर भी नया कल का या आज सुबह से लागू हुआ है कि वो गुफ्तगू पर भी ऑब्जर्वेशन लग गई हैं कि आपकी गुफ्तगू किस तरह होगी। इस तरह से आपको भी नाजरीन महतात रहने की ज़रूरत है। देखने में मेरे अपने ऑब्जर्व में ऐसा आया था कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क, हम आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं, जो दिल चाहा जिसकी मर्जी पकड़ी उछाल ली। इसमें बहुत सारी सियासी पार्टी ऐसी इन्वॉल्व हैं जिन्होंने बेधड़क मीडिया का इस्तेमाल किया। जी नईम साहब, ये क्या हालात क्या थे जिसकी वजह से हुकूमत को ये बिल लाना पड़ा, और बिल के बाद मुखालफत के बावजूद हमने देखा कि तारड़ जो वफाकी वजीर इत्तलात हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, उन्होंने कहा कि जल्द सहाफ़ियों को भी इत्तेमाद में लिया जाएगा। तो आप पहले ये बताइएगा कि ये पेका मीडिया क्राइम है, डिसइंफॉर्मेशन फैलाने वालों के लिए, तो ये है क्या, थोड़ा सा ये बताइएगा जी। अच्छा जी, ये मैं आगाज में पहले तो उन नाजरीन के लिए जो है जिनको कम से कम अभी जो इतलात आ रही हैं, जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है उसमें पीका 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 हो रही है। पीका है क्या? पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम अथॉरिटी जो है, और उसके हवाले से जो सोशल मीडिया का मवाद है, यानी अब ये जो मोबाइल है ये आपके मेरे और हम सबों के हाथ में है, बच्चों के हाथ में है, बड़ों छोटों के हाथ में, खवातीन के हाथ में है। और इसके अंदर वो तमाम एप्स जो मतलब जैसे आपने व्हाट्सएप की बात की, यूट्यूब है, टिकटॉक है, इसी तरह ट्विटर है, जो सबका ट्विटर यानी अभी जो एक्स है वो है, और तमाम वो सोशल मीडिया एप्स जिनके जरिए आप कन्वर्सेशन करते हैं और उसके जरिए आप पब्लिसिटी करते हैं और आप कंपेन करते हैं। ये तमाम एप्स जो हैं इनको रेगुलेट करने के लिए जो है वो पूरी दुनिया इस वक्त लगी हुई है। और मेरा ख्याल है कि दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इस वक्त सोशल मीडिया की जो यलगार है उससे वो महफूज हो। मतलब मैं बतौर जर्नलिस्ट आपको बड़े बावसूख तरीके से ये कह सकता हूँ। अब जब ये सारे हालात हैं तो उसमें जो है एक अलार्मिंग पोजीशन है पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के हवाले से। और इस अलार्मिंग पोजीशन में आपको ये मालूम है कि प्रिवेंशन जो है वो हर चीज के लिए जो है वो एक लाजमी जुज है। अगर आपने बंदूक बनाई, आपने एटम बम बनाया, आपने कुछ भी बनाया, तो उसकी एक प्रिवेंशन का एक प्रोसेस भी आपने साथ ही, या उसको एक कह लें कि एक कोई ऐसा मैकेनिज्म बना दिया जिससे कोई उसके मुज़र असरात जो हैं उसको प्रिवेंट किया जा सके, उससे महफूज रखा जा सके, या कम से कम उसको कम से कम किया जा सके। तो इसी तरह पीका जो है, अब क्योंकि सोशल मीडिया पूरी दुनिया में है और इस सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज भी बना दिया है, इसमें भी कोई शक नहीं। और हम सब अब इसी तरह आप देखिए, आप इंग्लैंड में बैठे हैं, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, नाजरीन जो हैं वो शायद कोई साउथ अफ्रीका में, कोई किसी बड़े आजम में होगा, कोई एशिया में होगा, कोई ऑस्ट्रेलिया में होगा, कहीं और हो सकता है अमेरिका में होगा, कोई कनाडा में बैठा होगा।
تو یہ وہ اب سوشل میڈیا جو ہے یہ مطلب چٹکی بجاتے ہی آپ ہر ایک کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. جب یہ سارا کچھ ہو گیا اور پریونشن کی بات آئی تو اسی طرح پاکستان آپ نے سب سے پہلے، کیونکہ یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم اب بات کر رہے ہیں پاکستان الیکٹرانک جو ہے اس کے ریگولیٹری اتھارٹی اور اس کے لاس کے حوالے سے، تو پاکستان کو بھی اس وقت اور ہائی کمانڈز کو اور ایسی اتھارٹیز جو پولیٹیکل ہیں، ڈیفنس سائڈ پہ ہیں، پارلیمنٹ میں ہیں، جوڈیشل سسٹم کا جو حصہ ہیں، ان کو یہ ایک بڑے عرصے سے یہ ایک گمان تھا، اور اس گمان میں بہت سارے واقعات نے رنگ بھرا. اور اس میں رنگ یہ بھرا، مثلا میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کیونکہ آپ برطانیہ میں ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں برطانیہ سے ہی اس کا آغاز کرتا ہوں. آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی برطانیہ میں حال ہی میں بہت زیادہ رائٹس ہوئے، بہت سارے احتجاج، پروٹیسٹ ہوئے. اور وہ پروٹیسٹ کیوں ہوا؟ پروٹیسٹ اس لیے ہوا کہ وہاں ایک خبر بریک ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ دو لڑکیوں کو جو تارکین وطن ہیں انہوں نے ان لڑکیوں کو تشدد کا نشانہ، اور آئی تھنک سو اس میں ورڈ ریپ کا بھی یوز کیا، اور اس کے بعد کہا کہ مرڈر کر دیا. اس خبر کے بعد جو ہے وہاں کافی زیادہ یعنی برطانیہ میں احتجاج شروع ہو گیا، اور یہ احتجاج جو ہے وہ فساد کی شکل اختیار کر گیا. اب جب انویسٹیگیشنز ہوئیں تو پتہ یہ چلا، جو میں آن ریکارڈ آپ کو یہ ساری چیزیں اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ سارا آن ریکارڈ مٹیریل ہے، تو پتہ یہ چلا کہ جناب وہ خبر کہاں سے آئی کہ جس سے یہ انویسٹیگیشن ایجنسیز نے جب انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ یہ سارا کا سارا معاملہ، یہ جو خبر پھیلائی گئی اس لڑکی کے حوالے سے یا لڑکیوں کے حوالے سے، وہ ساری فیک تھی، وہ من گھڑت واقعہ تھا. اب اس من گھڑت واقعے کو جب تحقیقات کی گئی اور اس کے اوپر دیکھا گیا کہ یہ کہاں سے کریٹ ہوا، کہاں پہ جنریٹ ہوا، کہاں پہ ڈیزائن ہوا، تو اس میں ساری انویسٹیگیشن میں پاکستان کے شہر لاہور کے ایک پوش ایریا کا جو ہے وہ لوکیشن جو ہے وہ ٹریک ہوئی، اور برطانوی اور پاکستانی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مل کر جو جوائنٹ ایک آپریشن کیا، اور اس کے بعد لاہور سے ہی تقریباً 3 لوگوں کو حراست میں لیا گیا، اور برطانوی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ پاکستان آئیں. میں بالکل آپ کو اس لیے یہ ساری چیزیں کوٹ کر رہا ہوں کہ کیونکہ یہ سارا اب میڈیا کے اوپر آپ یہ دیکھ چکے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ پاکستان کے شہر لاہور میں بیٹھا ایک شخص ایک ویب سائٹ پہ 4 لائنوں کی ایک سٹوری اپلوڈ کرتا ہے، ایک واقعہ بتاتا ہے، اور اس میں وہ کہتا ہے کہ تارکین وطن نے برطانیہ میں یہ کام کر دیا، اور اس کے بعد دیکھیے کہ کیا کانسیکوینسز جو ہے وہ برطانیہ کو بھگتنا پڑے. بھارت میں آپ دیکھ لیجئے، مطلب کیونکہ ہم گلوبل ولیج کی بات کر رہے ہیں اور لاز کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ واٹس ایپ آج ایک بڑا لمیٹڈ اس کو ٹول بنایا گیا، پہلے بڑا ان لمیٹڈ تھا، تو اس کی جو آپ اس کے اوپر جو ڈسپرسمنٹ ہے میسیجز کی، اس کو بڑا محدود کیا گیا. کس واقعے کے بعد؟ کہ بھارت میں ایک واقعہ ہوتا ہے اور اس کی خبر چند لمحوں میں پوری دنیا میں ایسے سپریڈ کی جاتی ہے، اور اس کو بعد میں جب انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو فیکچوئل پوزیشن کچھ اور تھی، اور اس واقعے کو فورج کر کے یا اس کو مینوپولیٹ کر کے جو ہے وہ کر دیا. اگر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پورے بھارت میں آگ لگ گئی. اب یہاں پاکستان میں بھی بالکل ایسی ہی ایک سچویشن ہے. کچھ پولیٹیکل فورسز، کچھ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو خطے کی صورتحال ہے اس کو آپ نے، کیونکہ میں پھر دوبارہ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس جگہ پر پاکستان موجود ہے اور ہمارے انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل افیئرز جو ہیں وہ اس وقت اس چیز کے بڑے متقاضی ہیں کہ یہاں ایک رتی بھر بھی ایک لمحے کے لیے یہاں نہیں، مطلب آل اوور دا ورلڈ، لیکن پاکستان ذرا کچھ تھوڑا زیادہ سینسٹیو اس لیے ہے کہ آپ کو یہاں پتا ہے کہ سیکٹیرین اینڈ دیگر بہت سارے ایشوز جو ہیں پاکستان فیس کرتا ہے، ریلیجیس بہت سارے ایشوز فیس کرتا ہے، ہیومن رائٹس بیسز بہت سارے ایشوز ہمارے یہاں ہیں. اب آپ اس میں دیکھیں کہ ایک لمحے کے لیے آپ کچھ ایسی خبر چھوڑتے ہیں سوشل میڈیا پر، اور وہ کیسے سرکل ہو کے ود ان منٹس جو ہے وہ کیا ریئیکشن جو ہے لے کے آتی ہے. اس چیز کے مد نظر رکھتے ہوئے جب یہ اور یہ اس کے اوپر کوئی آج سے کام نہیں شروع ہوا کہ مطلب یہ آج ہم کہ جنوری 2025 یا فروری 2025 میں یہ سارا کام جو ہے وہ کر لیا گیا. یہ کام اس وقت شروع ہوا جب پہلی پی ایم ایل این کی حکومت تھی. اس وقت اس کے اوپر ایک بہت بڑی کانفرنس جو ہے وہ منعقد کی گئی تھی، اور اس میں یہ چیزوں کو سوچا گیا تھا، دیکھا گیا تھا کہ کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے اس کی یلغار آ رہی ہے تو ہمیں کیا پالیسی بنانی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کو ایک اجازت تو دینی ہے. پرویز مشرف صاحب نے اس کے بعد اس کو بڑا لبرل کیا، لیکن یہ تب سے ہی شروع ہو گیا تھا کہ اس کی پریونشن کیسے ہوگی. پھر جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی،
آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں ایک ڈان لیکس کے نام سے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک اسکینڈل سامنے آیا تھا نیوز کی ڈسپرسمنٹ کے حوالے سے. میاں نواز شریف جو پرائم منسٹر تھے ان کا ایک انٹرویو ڈان اخبار میں چھپا تھا اور اس کی تردید آ گئی تھی. تو اس وقت بھی پھر یہ دیکھا گیا. پھر آپ کو یاد ہوگا ایک میمو گیٹ اسکینڈل پاکستان میں. بس اس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ انسیڈنٹس ہیں جس کی بنیاد پر یہ بارہا اور وقت کے ساتھ ساتھ تمام حکومتوں نے اس کے اوپر سوچا کہ ہم اس کو کیسے کور کریں کہ فیک نیوز جو ہے, جعلی خبر جو ہے, من گھڑت خبر جو ہے, اس کو روکا جا سکے. جو فیکچوئل چیز ہے اس کو تو آپ کبھی نہیں روک سکتے. تو پھر اس کے اوپر یہ کام شروع ہوا اور اس پہ سب سے زیادہ جو پیک پکڑی, جو سب سے زیادہ اس میں شدت آئی, وہ اس وقت آئی جب پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی. فواد چودھری صاحب کی بہت ساری پریس کانفرنس آن لائن پڑی ہوئی ہیں, ابھی بھی آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں یا اور جو ٹولز ہیں ان پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کس حد تک پیکا کو ڈیفینڈ کیا اور کس حد تک انہوں نے اس اتھارٹی بنانے کو اور یہ ساری چیزوں کو, اور انہوں نے کہا جی ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے, ہمیں گالیاں دی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, ہماری پالیسیز کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے, کوئی انویسٹر یہاں نہیں آ سکتا. اچھا, ان کی حکومت گئی, پھر اگلی کیئر ٹیکر حکومت آ گئی, کوئی تقریباً کوئی 28-29 ماہ مطلب کوئی تقریباً 2 سال کے لگ بھگ. اس میں پھر اس کو دوبارہ بڑی شدت سے محسوس کیا گیا اور آپ نے دیکھا کہ جوڈیشل کرائسس سوشل میڈیا کے, ابھی جو ہمارے یہاں پالیسی میکرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل کرائسس جو ہے وہ سوشل میڈیا نے پیدا کیا, پولیٹیکل کرائسس پیدا کیا, اور پھر الٹیمیٹلی اس کرائسس کو ڈیفنس فورسز کی طرف لے جانے کی کوشش کی گئی, یعنی پاکستان کی مسلح افواج اور پھر عدلیہ اور اس کے بعد پارلیمنٹ کو جو فیصلے ہیں ان کو ڈسپیوٹ بنانے کی کوشش کی گئی. اور اب جس پیکا ایکٹ پہ ہم بات کر رہے ہیں, اس سارے سانحات اور واقعات کے بعد پیکا کے اندر اب تمام ان ایشوز کو ایڈریس کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جوڈیشری کو آپ تضحیک نہیں کر سکتے. پارلیمنٹ میں اگر دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, کسی بھی پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ آپ دیکھ لیں اور اگر اسپیکر رولنگ دے دے اور وہ یہ کہے کہ جناب اگر کسی سے کوئی ناشائستہ زبان استعمال ہو گئی ہے, کوئی لفظ ناشائستہ نکل گیا, میں اس کو ایکسپنج کرتا ہوں, حذف کرتا ہوں, تو آپ اگلے دن اخبار کی سرخی لگا دیں. تو یہ مطلب یہ چیز جو ہے اس کو کنٹرول کیا گیا کہ اسپیکر جب کاروائی ایکسپنج کر دے گا تو وہ اس کو آپ پرنٹ نہیں کر سکتے, جوڈیشری کو آپ تضحیک کا نشانہ نہیں بنا سکتے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے کسی آپریشن کے اوپر جو ہے وہ آپ انویسٹیگیٹ تو اس کو کر سکتے ہیں لیکن اس کو آپ حرف تنقید نہیں بنا سکتے. ٹھیک, اس طرح آپ آگے آ جائیں اور اس میں جو 4-5 چیزیں ہیں کہ بھی آپ جعلی خبر نہیں چلائیں گے, فیک نیوز نہیں بنائیں گے, کسی کا جعلی عکس نہیں گھڑیں گے, یعنی کوئی ایسی تصویر یا فوٹو نہیں بنائیں گے جس سے کسی کی دل آزاری ہو. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں آپ نے کہا کہ کیوں ضرورت پڑی, پیکا کے اوپر سب سے پہلی جو پنشمنٹ ابھی سامنے آئی ہے وہ کیا ہے. جو ایف آئی آر ہوئی تھی اور اس کے بعد پیکا جیسے ہی منظور ہوا تو اس کے اوپر ایک شخص کو یہاں جو ہے وہ 6 سال کی جو ہے وہ سزا, 2 سال کی 3 مرتبہ سزا یعنی سنائی گئی 3 دفعات کے تحت. اس میں کیا تھا, ایک عورت ایک لڑکی اپنے منگیتر کے ساتھ مہندی یعنی اس کی منگنی کی تقریب تھی اور اس کی تصویر تھی. وہ تصویر سوشل میڈیا پر لگا کر ایک شخص نے اس کے اوپر نامناسب تحریر لکھی اور اس کی کمپلین اس خاتون نے کی اور اس کے شوہر نے کی اور اس کے اوپر کیس. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ لا کہاں ہارمفل ہو گیا ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں, جو لوگوں کو ابیوز کرتے ہیں آن لائن, جو لوگوں کے گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین کی ویڈیوز جو ہیں ان کو کیسے. اب آپ کو پتہ ہے اے آئی کا دور ہے, آج آپ جو کچھ چاہیں, یہ میں اور آپ جو ابھی پروگرام کر رہے ہیں, یہ میں دنیا میں ایسا ٹیکنالوجی موجود ہے کہ شاید کوئی دنیا میں ایسے لوگ ہوں وہ ہمارے چہروں کے ساتھ ہمیں پورا برہنہ دیکھ رہے ہوں. تو یہ ٹیکنالوجیز تو دنیا میں موجود ہے. تو پھر اگر آپ نے اس کی پریونشن نہیں کرنی, آپ نے اس کو کنٹرول نہیں کرنا. ابھی میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری, وہ ایک انٹرویو میں ایک قومی ٹی وی کو انٹرویو دے رہی تھی. اس ساری ویڈیو کو اس طرح ایگزیجریٹ کیا گیا, فورج کیا گیا اور اے آئی کے ذریعے کیا گیا کہ وہ ساری کی ساری ویڈیو جو ہے وہ ابھی کورٹ میں ہے, وہ کیس, اس پہ میں کوئی اپنا کمنٹ نہیں کروں گا لیکن انسیڈنٹ آپ کو کوٹ کر رہا ہوں کہ وہ ساری مطلب ان کو ایک برہنہ ویڈیو کے طور پر دکھایا گیا. اس میں وزیر اطلاعات جو ہیں پنجاب کی وہ افیکٹی ہیں. اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب سٹنگ وزیر اعلیٰ ہیں اور ایک ملک کے جو ہیں وہ ہمارے برادر اسلامی ملک کے ایک بڑی اہم شخصیت پاکستان میں آئے اور اے آئی کے ذریعے ہم نے ان کی ساری تصویروں کو وہ بنا کے, مطلب یہاں تک اتنا ریپیوٹ پاکستان کی ڈسٹارٹ ہوئی, ڈیمیج ہوئی
کہ اس سربراہ نے مملکت کو اپنا ویزا اپنا دورہ مختصر کر کے ملک سے پاکستان سے واپس جانا پڑ گیا، حالانکہ یہ نعیم وہ ایک صاحب، بڑی سرمایہ کاری کا. نعیم جی صاحب، یہ سارا کچھ چل رہا ہے. کئی دفعہ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ نیوز کہاں سے آئی، کیا آ رہی ہیں. اس طریقے سے نیوز کو دکھایا جا رہا تھا یا بتایا جا رہا تھا کہ بہت سے سائٹ اس طرح کے تھے. اصل میں یہ صحافی تنظیموں نے جو شور ڈالا سب نے کہ ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، اجلت میں کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ ہر ملک میں یہ لاز ہیں، بنائے جاتے ہیں. یہاں تک کہ انفارمیشن اگر وہ ملک آپ کو اجازت نہیں دیتا تو آپ کوئی بھی انسیڈنٹ کچھ بھی ہے آپ شیئر نہیں کر سکتے. اب یہ سوال یہ اٹھا ہوا ہے کہ اتنی اجلت جو ہے وہ تیزی سے اس کو پاس کر لیا گیا ہے، صحافیوں کو کیوں نہیں شامل کیا گیا؟ یہ زیادہ صحافی تنظیمیں احتجاج کر رہی ہیں. جی سیم صاحب، یہ میرے ہاتھ میں اس کا پورا مسودہ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت. یہ پورا بل ہے جو پیکا ایکٹ ہے، جس میں ترمیم ہوئی ہے، جو نئی ترمیم ہوئی ہے. اس میں بالکل واضح طور پر یہ تحریر ہے کہ اس کا 9 رکنی جو ہے وہ اس کی کمیٹی ہوگی، اس کے ممبرز ہوں گے، اور ان ممبرز میں کون لوگ ہوں گے؟ 5 حکومتی ممبرز ہوں گے. اس کے بعد ایک صحافی، ایک سوشل میڈیا ایکسپرٹ، چیئرمین پی ٹی اے، چیئرمین پیمرا، ایک سیکرٹری ہوگا اس سارے فورم کا. تو آپ یہ بتائیے، اس کے بعد جب یہ پروسیڈنگ کر سکتے ہیں ریگولیٹ کرنے کے لیے، بلاک کرنے کے لیے، کسی مواد کو معطل کرنے کے لیے، کسی سائٹ کو معطل کرنے کے لیے، پھر دوسرے ممالک سے یہ بات چیت کر سکتے ہیں کہ جی آپ ریگولرائز ہوں پاکستان میں اگر آپ کو اپنی سائٹ چلانی ہے، اور پالیسی ڈائریکٹیوز یہ سارے لوگ مل کے دیں گے. اور مطلب اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس بورڈ میں ایک جرنلسٹ ہیں، ایک صحافی ہیں. دیکھیں، میں اور آپ ابھی جب بات کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ میں دن میں کتنی خبریں شیئر کرتا ہوں، نیوز شیئر کرتا ہوں. پوری دنیا کے کئی ممالک میں وہ خبریں جو ہیں وہ جاتی ہیں. میں آج کیوں اس سے افریڈ ہو جاؤں؟ کیوں کہ اگر میں نے کوئی فیک یا کوئی ایگزیجریشن کے ساتھ نیوز نہیں کرنی تو مجھے اس سے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں نے آپ کو گڈ ایوننگ کہا اور ساتھ یہ کہا کہ انگلینڈ میں شام ہے اور پاکستان میں بھی رات ہے، تو اس میں مجھے بتائیے کوئی ایگزیجریشن تو نہیں ہے؟ اگر میں آپ کو کہوں کہ گڈ مارننگ ایوری باڈی اور کہوں کہ انگلینڈ میں اس وقت صبح ہے، تو میرے کہنے سے کیسے صبح ہو جائے گی؟ میرے کہنے سے پاکستان میں اگر رات ہے تو کیسے صبح ہو جائے گی؟ تو یہ جی ایگزیجریشن ہوگی نا، یہ جی جال سازی ہے. تو جال جی سازی اگر میں نے نہیں کرنی تو پھر مجھے گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں، وائی ایم افریڈ؟ ابھی جو ہے وہ ہائی کورٹ میں بھی، کل ہی ہائی کورٹ میں اس پہ کیس کرنے کے لیے نظر ثانی یا اس کے لیے وہ ریٹ کیا گیا ہے ہائی کورٹ میں. ابھی جی انہوں نے جو آج بھی مانگا ہے کہ آپ کیا اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو وضاحت بھی دیں. اب دیکھیے گا کہ ایسا کورٹ نے جب یہ سارا کچھ سامنے آ رہی ہے کہ ابھی کچھ گنجائش چھوڑی ہوئی ہے کہ ابھی کن کن لوگوں کو لیا، پھر ہماری جو عدلیہ ہیں وہ کس طریقے سے اس کو پھر لے لیتی ہیں. اچھا، نہیں، ابھی جو ہائی کورٹ کی پروسیڈنگ ہے اس کے اوپر میں تھوڑا سا آپ کو بریف کر دیتا ہوں. نوٹسز جاری ہوئے، بڑی کوشش کی گئی، ہائی جی کورٹ سے کہا گیا، لاہور ہائی کورٹ سے، کہ جی آپ اس کے اوپر سٹے کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک ہمیں جو اس میں پارٹیز ہیں، جو جن فریق ہیں، ان سے جب تک جواب نہیں آئے گا، ہم ان کو سنیں گے نہیں، ہم اس کے اوپر سٹے نہیں کریں گے. ٹھیک بالکل ہے جی. تو بالکل. ابھی سٹے نہیں ہوا. فی الحال جب پارٹیز اس کے اوپر جواب دیں گی، حکومت دے گی، جو اتھارٹیز ہیں وہ جواب دیں گی، تو پھر ہی اس کے اوپر جو ہے وہ فردر بات جو ہے وہ ہو سکے گی. تو کورٹ کی پروسیڈنگ کے حوالے سے تو میں اتنی بات آپ کو ضرور کہنا چاہوں گا. لیکن جو آپ نے بات پہلے کی، میں اس میں ایک اور ایڈیشن جو ہے وہ ضرور کرنا چاہتا ہوں. اب اتھارٹی جب بن جاتی ہے، سوشل میڈیا کی کمپلینٹ سیل بن جاتا ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد ایک ٹریبیونل ہے. ٹریبیونل کے بعد آپ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. وہ جو آپ نے بات کی تھی نا کہ کتنا خلاف استعمال ہو سکتا ہے یہ قانون، کتنا لوگوں کو دبایا جا سکتا. اب دیکھیں، یہ سارے وہ فورمز ہیں جہاں آپ جا سکتے ہیں، جہاں آپ کی سنوائی ہوگی. دیکھیں، آج آپ کہیں کہ ٹریبیونل نے چلے میرے خلاف جی ون سائیڈڈ ڈیسیژن دے دیا، اس کے بعد پاکستان کا سپیریئر کورٹ، دا سپریم کورٹ آف پاکستان از ہیئر. آپ دیکھیں، اب ہم یہ بھی کہ دیکھ، یہی بات ہے جس کی وجہ سے پیکا جو ہے آج جو
بد اعتمادی اداروں کے حوالے سے پاکستان میں پھیلائی جا رہی ہے، آج جو بد اعتمادی جوڈیشری کے حوالے سے پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پولیٹیکل سسٹم کو نل اینڈ وائڈ یعنی اس کے اوپر بد اعتمادی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک کوئی بھی صاحب کھڑے ہوتے ہیں اسٹیج پہ، وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ بھی فیک ہے، یہ بھی جعل سازی، وہ اور اسی پارلیمنٹ سے وہ تنخواہ بھی لے رہے ہوتے ہیں ایک ہی وقت میں. ٹھیک ہے، خود اپنی مارات وہ پوری لے رہے ہوتے ہیں، لیکن اسٹیج سے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ فیک ہے، وہ جعلی ہیں، ہماری بات نہیں سنی. اب دیکھیے اسی بات کو جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ اس بات کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو سنبھالنے کے لیے، سدھار لانے کے لیے ہی دیکھیں ہر دنیا کا قانون دیکھیں کوئی آسمانی صحیفہ پیکا بھی نہیں ہے. اس میں بھی امینڈمنٹ ہو سکتی ہیں، اس کو بھی بیٹرمنٹ کی طرف لے جایا جا سکتا ہے، بہتری اس میں بھی آ سکتی ہے. آپ اس میں کوئی اور تجویز کل کو آئے گی، کوئی اور حکومت آئے گی، یہ حکومت آئے گی، یہ سن رہی ہے، ابھی بھی نیگوشیشنز جاری ہیں، اپوزیشن سے بھی جاری ہیں، صحافتی تنظیموں سے بھی جاری ہیں. اس میں ضرور ہے کہ کوئی نہ کوئی اگر امینڈمنٹ آ جاتی ہے تو 100% وہ امینڈ کر دی جائے گی، اور پارلیمنٹ نے امینڈ کرنا ہے وہ اس میں امینڈ کر دے گی. نعیم صاحب، کافی سارے ہمارے بھی صحافی ہیں، تھوڑا سا اس کو اپڈیٹ یہ کریں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ صدر آصف زرداری نے اس پہ سٹیمپ کر دیا، ٹھیک ہے نا، جی 29 جنوری کو غالباً. جی تو جی 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 یہ قانون جب وہ سائن کر دیتے ہیں کہ اب مطلب وہ منظور ہو جاتا ہے، اب گنجائش کی آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ نیا جو آیا ایک صحافی ہوگا اور دوسرے لوگ بیچ میں، پھر اس پہ نظر ثانی نا آپ کا مراد. جی جی میں آپ کو اگر آپ کہیں تو میں اس کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. دیکھیں اس میں سائبر کرائم ونگ جو ہے FIA کا اس کو ختم کیا گیا، اور ایک نئی اتھارٹی کے لیے جو ہے وہ کہا گیا کہ the investigation unit shall establish its own capacity for forensic analysis of the data or in information system, and the forensic analysis report generated by the investigation agency shall not be admissible in evidence before any court for the sole reason that such reports were generated by the investigation agency. ٹھیک ہوگا جی. پھر اس کے بعد اور بھی اس میں جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ بھی آپ دیکھ لیجئے. اس میں جو ٹربیونل ہے وہ ایک بڑی اہم چیز ہے. اب دیکھیے سب سے پہلا مطلب اس کا جو پریمبل ہے نا، اگر آپ اس پہ آ جائیں تو میرا خیال ہے ہماری ساری جو اگر جو سمجھنا چاہیں ہم اور دیکھیں کہ after clause 3 the following new clause 3A shall be inserted, namely ٹھیک ہے جی. aspersion means spreading false and harmful information which damages the reputation of a person, anybody. مطلب دیکھیے اب پرسن تو آپ بھی ہیں میں بھی ہوں. اگر آج میں آپ کے خلاف یہ لگا دوں کہ سیمسن صاحب نے یہ پروگرام کرنے کے لیے حکومت سے 20 لاکھ روپے لے لیا ہے، تو آپ بتائیے آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ یہی بات ہے کہ اگر میں یہ بات کر رہا ہوں تو وائی ناٹ آئی شو اور پریزنٹ دا پروفس. میں صرف الفاظی جنگ کر کے، الفاظی کر کے، الزامات لگا کے، آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کر کے اسکرین سے غائب ہو جاؤں اور اس کے بعد میں اس کو پروو نہ کر سکوں تو میں کیا، تب میں اکاؤنٹیبل نہیں ہوں. میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہوں نا کہ جو غلطی نہیں کر سکتی، خطا نہیں کر. تو اگر میں خطا انسان ہوں اور خطا کا پتلا ہوں تو میں نے اگر غلطی کی ہے تو پھر میں اکاؤنٹیبل بھی ہوں. اور جب میں اکاؤنٹیبل ہوں تو پھر اس کا کوئی سسٹم ہوگا، کوئی اس کی باؤنڈریز ہوں گی جس کے اندر رہ کے ہی میں اکاؤنٹیبل ہو سکوں گا نا جی. جی جی. تو اب ایک جب اور یہ باؤنڈری بڑا اہم سا ہے کوشچن کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک صوبائی رکن مناٹی پر یہ کیا تو وہ کہتے ہیں نا ہمیں تو اپنوں نے اپنوں نے ڈبویا، لوٹا غیروں میں کہاں غیروں میں دم دم تھا، کہاں تھا. کہاں تو تھا. جی جی اپنوں نے ہی ایک وار کیا اور پھر اس پہ بات بھی چلی، لیکن پھر بھی نیوز جو ہے وہ آ رہی ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس کے بارے میں لیٹسٹ آپ کے پاس کیا ہے؟ کیونکہ جو ہے نا ہماری کمیونٹی اسپیشل یہ چینل چونکہ اپنی کمیونٹی کو بھی اویئر کرتا ہے، دوسروں کے بھی لوگ دیکھتے ہیں پورے انٹرنیشنل سطح پہ، تو ہماری کمیونٹی کیوں اس طریقے سے سوچتی ہے؟ کئی مجھ سے بڑے کویسچن آتے رہے ہیں لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے. جی. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ سونی عاشر جو پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں پنجاب میں، یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ کیس. ٹھیک ہے نا جی. اسپیسیفکلی تو 376 اور 374 اے کی اپلیکیشن ان کے اوپر دی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. فالس نیوز اور یہ سارا. ٹھیک ہے. اب اس میں بہت ساری پروویژنز ہیں، کس نے دی، کیوں دی، موٹیوز کیا ہیں،
دیکھیں جس نے الزام لگایا ہے، آج میں دے دیتا ہوں، میں کہتا ہوں جی 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ سیمسن جاوید صاحب میرے خلاف مدعی ہیں، میں ڈیمیجز جو ہے وہ اپنی کریکٹر اسیسینیشن کی شکل میں تو بھگت رہا ہوں، تو جو بندہ میرے پہ الزام لگا رہا ہے وائی ناٹ کہ ہی پرووز می اے گلٹی، کہ جی میں گلٹی ہوں، اور جو سیمسن صاحب کہہ رہے ہیں میرے خلاف وہ درست فرما رہے ہیں، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو ٹھیک ہے پھر وائی ناٹ کہ آپ اس کے اوپر پروف دیجئے، میرا یہ رائٹ تو ہے نا کہ میں کہوں سیمسن صاحب اس کا کوئی ثبوت تو دیجئے بھائی، کوئی یہ بتائیے تو اسی قوم کو یا سوشل میڈیا کے ذریعے جن جن تک آپ کے قاری ہیں ان کو کہ یہ آپ جو میرے خلاف اسیسینیشن، میری کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں، جی اس کے پروفز کیا ہیں آپ کے پاس، اور اگر آپ نہیں پروف کر سکتے تو کیا آپ مجھے بتائیے کہ لندن کے اندر جو لوگ کیسز کرتے ہیں حد کے عزت کے اور امریکہ میں کرتے ہیں، اور ہزاروں پاؤنڈ لاکھوں پاؤنڈ جو ہیں وہ کورٹ کو ان کو پے کرنا پڑتے ہیں اگر وہ کسی کی کریکٹر اسیسینیشن غلط کرتے ہیں بغیر ثبوت کے، تو کیا وہاں سزا اور جزا اس طرح نہیں ہوتی؟ بتائیے آپ، میں ذرا 1 منٹ سے بالکل آپ سے بالکل سمجھنا چاہتا ہوں، بالکل ایسا تو ہوتی ہے نا؟ بہت سارے کیسز آئے ہیں، بہت سارے ایسے ٹھیک کیسز ہے ہیں جو حد کے عزت کے آتے ہیں، جی ان کو بھگتنا، یہ ARY کے ساتھ ہوا ہے، جی وہ ٹھیک ہے جی، بند بھی ان کو کرنا. جی اسحاق ڈار صاحب، شہباز شریف صاحب، الطاف حسین صاحب، یہ سارے وہ لوگ ہیں یا کمپلیننٹ تھے یا فیکٹری تھے، مطلب دونوں میں سے کچھ نہ کچھ تھے، تو یہ سارے کیسز UK میں ہی چلے نا جی، اور وہاں سیٹلمنٹس ہوئی، پیسے ہوئے، یا عدالتوں نے جرمانے کیے لوگوں کو، کسی نے لیے یا نہیں لیے وہ ایک علیحدہ بات ہے. تو دیکھیں جب آپ کوئی چیز پروو نہیں کریں گے، اب سونیا عاشر صاحبہ والا جو ایشو ہے یہ ابھی میں ذرا اس پہ کچھ اس لیے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ ابھی یہ معاملہ کیونکہ کافی سارے مراحل سے ابھی اس کو گزرنا ہے، وہ اس کو تو تھوڑا. ابھی اس کا جی ہاں اس کا اب کیا رزلٹ آتا ہے وہ تو ظاہری بات ہے، ایک اتھارٹی ہے اور ایک سارا معاملہ ہے وہ اس میں آ جائے گا سامنے، وہ آپ کو بھی پتہ لگ جائے گا، نہیں تو میری کوئی نہ کوئی بریکنگ نیوز آپ تک آ جائے گی کہ اس میں کیا ہوا اور کیا بن رہا ہے. تو ادروائز فی الحال ابھی اس کو اب دیکھیے، ایک ان سے کوتاہی ہو گئی یا کچھ بھی ہو گیا ان کے منہ سے، سلپ آف ٹنگ کہہ لیں، وٹ ایور جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں، میں نہیں اس کو کوئی نام دے رہا، آپ جو سوچیں. اب ایک بندہ دیکھیں امیجیٹلی اکاؤنٹیبل ہو گیا، وائی؟ بیکاز دیر از اے سسٹم جس نے ایک باؤنڈری نے اس کو اکاؤنٹیبل کیا ہے. اب اگر آپ اس کو باؤنڈری کو، اس وال کو اوپن کر دیں اور پھر لوگوں کو کہیں کہ اسیسینیشن کرتے رہیں اور لوگوں کی نیوڈ ویڈیو فیک بنا کے آپ جدھر مرضی چڑھاتے پھریں اور لوگوں کے اوپر صرف الزام لگا کے چھوڑ دیں اور الزام کو ٹویٹ ری ٹویٹ اور لائک اینڈ شیئر کے اوپر چھوڑ دیں کسی کے ہاتھوں کی انگلیوں کے رحم و کرم پہ، اور اس بندے کی ساری زندگی کو آپ پل بھر میں یعنی سیکنڈز میں ساری زندگی کے لیے اس کو مطلب اس کا پورا کیریئر اڑا کے رکھ دیں، تو پھر میرا خیال ہے یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ پھر وہ کیسے آپ اکاؤنٹیبل ہوں گے. اگر اچھا پھر ایک اور بھی چیز ہے، آج آپ دیکھیے کہ کیا امریکہ نے ٹک ٹاک بند نہیں کیا، اور کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر اس کی اتھارٹی ہمارے پاس ہوگی تو ہم چلنے دیں گے، اور انہوں نے کیا یہ نہیں کہا کہ یہ ہماری قومی سلامتی کے لیے ایشو ہے. آج امریکہ کو کوئی تھریٹ اگر ہے اور امریکہ جیسی سپر پاور ایک سوشل میڈیا ایپ سے تھریٹ فیل کر رہی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ امریکہ کمپیریزن کریں پاکستان کے ساتھ تو پھر میں مطلب یہ کہنا نہیں چاہتا لیکن پاکستان اور اس کو مطلب اس کو پلڑے میں رکھ کے دیکھیے، آج اگر امریکہ جیسا ملک جو ہے وہ سوشل میڈیا ایپس کے ساتھ وہ پریشان ہے، تو پاکستان کا تو پریشان ہونا، وہ کہتے ہیں نا اب مجھے پریشان ہو ہی لینے دیں، ٹھیک ہے ہوں مینوں گھبرا ہی لین دے، تو وہ کہتے ہیں نا آپ نے گھبرانا تو وہ تو پھر گھبرانا بنتا ہے پاکستان کا بھی. میرا خیال ہے اس کو اگر ہم نہیں مانیں گے حکومت کی اور جو مملکت کے جو امور چلانے والے لوگ ان کی گھبراہٹ کو، تو میرا خیال ہے یہ پھر یہ ناانصافی ہوگی میرے نزدیک. بالکل بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہو. خاموشی یہاں ایک فیئر تو آ گیا ان لوگوں کے لیے جو روز ہی کچھ نہ کچھ نیا ہی لگا دیتے تھے، نیا ہی لگا دیتے تھے. اب کم از کم امن تو ہے. فیس میں بک آپ کو اگر آپ اجازت دیں تو مجھے یاد آیا، میں ایک اور کیس آپ کو UK سے ہی رپورٹ کر دیتا ہوں. آپ کے یہاں ایک بڑی معروف پاکستانی شخصیت ہیں، پاکستانی نژاد، ڈاکٹر پیٹر ڈیوڈ صاحب، وہ ایک ادارے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، پاکستان میں آتے ہیں، بڑا وزٹ کرتے ہیں یا کافی فلائی کام بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے خلاف یہاں ایک فیک ویڈیو بن گئی اور ایک بندے نے جسٹ ایک کمنٹری کی ان کی ویڈیو لگا کے، وہ مطلب میں اس کو کچھ زیادہ نہیں ہائی لائٹ کرنا چاہتا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں اس بندے کے پاس کیا خمیازہ ہے جس کے اوپر ایک فوٹو لگا کے ساری فیک کمنٹری کر دی گئی اور اس کی کریکٹر اسیسینیشن کر دی گئی، اس کے سارے سوشل ورک کی کوئی ریمیڈی تو ہونی چاہیے.
بالकुल کوئی ایسا پلیٹ فارم تو ہونا چاہیے جہاں جا کے میں چیخ سکوں, میں کہہ سکوں کہ بھائی میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, یہ نیوڈ ویڈیو میری نہیں ہے, آپ دیکھیے, اس کو ایگزامن کروا لیجئے. اور ڈر یہی رہتا ہے کہ کل کو ہم پہ بھی حملہ آورنا یہی لوگ نہ ہو جائیں کہ فلاں یہ ہو رہا ہے, فلاں یہ ہو رہا ہے. لیکن اچھا ہے کہ یہ پیکا سب پہ اپلائی بھی ہو, غلط نہ ہو. جی, اب آپ دیکھیے نا کہ جی. چرچز میں پاکستان میں جو وبال سوشل میڈیا پہ ہم نے چرچ لیڈرشپ کے خلاف اٹھایا ہوا, دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ سارے بہت ٹھیک ہیں یا سارے بہت غلط ہیں. آپ روز دیکھیے کچھ نہ کچھ ہم کسی نہ کسی چرچ کے پلپٹ کے اوپر خدمت کرنے والوں کے خلاف ہم کچھ نہ کچھ روز جو کرسچن کمیونٹی ڈالتے وہ کچھ رہتے نہ کچھ کریں. ہیں. بالکل اچھا, بالکل پھر یہ ہے کہ آپ میں اگر اتنی کرج ہے تو آپ کو میرا خیال سامنے آ کے کمنٹری کرنی چاہیے. آپ کو بتانا چاہیے کہ یہ میرا نام ہے, میں فلاں اینکر ہوں, فلاں جرنلسٹ ہوں, فلاں اینالسٹ ہوں, تو میں یہ بات فلاں کے, میں پاسٹر انور فضل کے خلاف, یہ فلاں کے خلاف, وٹ ایور جسی کا بھی نام, آپ کسی فادر بشپ کسی کا نام لیجئے, لیکن آپ فرنٹ پہ آئیے اور پھر آ کے ان کو کرٹیسائز کیجئے, تاکہ آپ کا جو آپ کی خبر ہے اس کے اوپر دلیل سے آپ بات کریں. اگر وہ اس کو ریگریٹ کرتے ہیں, وہ اس کو مطلب آپ کو ریبرٹل آتا ہے, وہ اس کی تردید کرتے ہیں, تو پھر آپ اس میں جرات بھی رکھیے, آپ اس کی تردید بھی چلائیے. ورنہ آج 1 منٹ میں آپ کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہو گیا, اس پہ قتل ڈل گیا, اس نے فلاں کو قتل کر دیا. اب آپ یہ سوچیے کہ جب انٹرنیشنلی وہ خبر جاتی ہے یا پورے پاکستان میں سپریڈ ہوتی ہے. ابھی ایک ڈبیٹ میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ, کچھ 2-4 روز قبل ایک صاحب نے ایک پوسٹ لگائی اور انہوں نے پاکستان کی مسیحی کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے مسیحیوں کے حوالے سے, تو کسی نے بڑے ہمبلی نیچے لکھا کہ بھائی آپ اس پاسٹر کو فون کر لیتے اور اس سے پوچھ لیتے کہ بھائی ایسا کچھ ہوا بھی کہ نہیں, آپ نے اس کو سوشل میڈیا پر لگا دیا. تو مطلب اس طرح سے چیزوں کو جو ہے آپ نے جسٹ فنگر اٹھانی ہے, پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے دوسرے کی طرف کہ یہ تو, لیکن آپ اس کو پھر جسٹیفائی نہیں کر سکتے آپ اس کا. اچھا, اب یہ دیکھیے یہاں بیٹھ کے ایک بندہ وہاں پاکستان کو یا کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, شاید میں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا یا میں نے کسی سے اپڈیٹ بھی نہ لیا ہو, میں نے کسی کا موقف بھی نہیں جانا, لیکن مجھے سوشل میڈیا پوسٹ لگانی ہے صرف اس لیے کہ میرے لائک اینڈ شیئر ہو جائیں, مجھے ایک فیک کمنٹری کرنی ہے لائک اینڈ شیئرز کے لیے, تو کم از کم لائک اینڈ شیئر آپ لیجئے, لیکن کسی سالڈ بیس کے اوپر لیجئے. بس میرا جو کیس ہے, میرا مقدمہ یا میری جو بات ہے بطور جرنلسٹ, میں بالکل کسی کی آواز دبانے کے حق میں نہیں ہوں. میں کبھی نہیں یہ چاہتا کہ کوئی حقیقی چیزیں جو ہیں ہوں, کسی نہ کسی خدا نہ خواستہ کو واقعہ ہو جائے, اس کو کیسے آپ دبا سکتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں جتنے بڑے انسیڈنٹس ہوئے ہیں, کیا کبھی کوئی خبر یہاں مطلب محترمہ بینظیر بھٹو اسیسینیٹ ہوئی, اسی پاکستان میں 2007 میں اسیسینیٹ ہوئی. آپ یہ دیکھیے پرویز مشرف صاحب کا جو رجیم تھا اس کو کیا کرٹیسزم نہیں فیس کرنا پڑا. آپ یہ دیکھیے میاں نواز شریف کو کیا کرٹیسزم نہیں فیس کرنا پڑا. آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کو کیا کرٹیسزم فیس نہیں کرنا پڑا. اور ان کی جو کمپین تھی, مطلب انہوں نے پاکستان میں ایک نیا ہی رنگ گھڑ دیا کہ جو مرضی اٹھے اور جس کے اوپر مرضی الزام لگا دے اور اس کو پروو نہ کرے. مطلب یہ بھی پاکستان میں ہوا ہے نا, لیکن الٹیمیٹلی اس کا کوئی ایسا باؤنڈری وال تو ہوگی نا کہ جس کے اندر جا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب نہیں, یہ میرے خلاف جھوٹ بولا گیا اور برائے مہربانی اس کی انویسٹیگیٹ کی جائے. ایسا ہی ہونا چاہیے. اور ناظرین, ہماری جہاں تک کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک جو ایشو چل رہا ہے اس کے مطابق انفارمیشن دی جائے, لیکن میں جاتے جاتے یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں بڑا کیئرفلی یہ تبصرہ کرنا چاہیے, پوسٹیں ڈالنی چاہیے. آپ یہ کہوں گا کہ ٹیک کیئر, آپ لکھنے میں بھی احتیاط برتیں اور پوسٹ لگانے میں بھی احتیاط کریں, تو خدا آپ سب کا حامی ناصر ہو. اور ہمیں یہ نہ کہ ہم آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں, ہم آزاد ہیں, ہر چیز سے آزاد ہیں, ہم پگڑی اچھالنے میں بھی آزاد ہیں اور جو مرضی کریں ہم آزاد ہیں. اس طرح نہیں ہوتا, زندگی کا ایک نظم و ضبط کے تحت چلنا چاہیے. اور یہ ہمیں بخوبی ہمارا مذہب بھی, ہمارا لاز بھی اور اس طرح سے سکھاتا ہے. تو اجازت چاہیں گے نعیم صاحب, آپ کا بہت شکریہ, بڑی اچھی انفارمیشن آپ کو دی, اور خدا کرے کہ اس کا غلط استعمال نہ ہو. جی بہت شکریہ, تھینک یو. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ.